मेरा जो ज़िंदगी का प्रोफ़ेशनल सफ़र है वो बुनियादी तौर पे 1994 में लाहौर से शुरू हुआ। और मैंने टेक्सटाइल मैनेजमेंट मार्केटिंग का करने के बाद लाहौर में एक सारा टेक्सटाइल में जॉब शुरू की। लेकिन 1 साल बाद मुझे समझ आ गई थी कि शायद मैं इस तरह के काम के लिए नहीं बना। तो मैं वापस आ गया। तलगंग से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। तलगंग जो है पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है। 1997 में मैंने जिस तरह नौजवान पाकिस्तान में तमाम नौजवान जिस तरह नौकरी ढूंढते हैं, उसी तरह अब्बा जी ने बड़े भाई साहब को कहा, उनके एक जानने वाले साहब हैं, तो एक इदारा है नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, उसको जो हेड करते हैं वो उनके कोर्समेट थे। तो उन्होंने उनको सिफारिश की, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती कर लिया। और वो वालिदैन की एक कोशिश होती है कि बच्चा जो है वो घर के करीब रहे। हमारी भी वो हर बंदे की कि नहीं, मैंने तो अपने घर के पास नौकरी करनी है। तो 23 अगस्त 1997 को मैंने नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट काम शुरू किया। और फिर चल सो चल है। बस हमारी खुशकिस्मती ये है कि करियर की इब्तदा में बहुत अच्छे उस्ताद मिल गए। डॉक्टर अमजद साकिब जैसे लोग, जो आजकल जिन्होंने अखुवत बनाया, जो आजकल बिस्प के चेयरमैन हैं, वो मेरे उस्ताद थे। पहली नौकरी में हमारे मेंटोर रहे। उनके साथ एक लंबा अरसा काम किया तो वो ज़ादिरा बन गया हमारा। और फिर बस चल सो चल है। दुनिया के चंद मुल्कों में काम किया, यूनाइटेड नेशंस के साथ। अभी जो मेरी ज़िम्मेदारी है यूएनडीपी अफ़गानिस्तान के साथ लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसे देखता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि शायद मैं कोई कामयाब आदमी हूँ। मैंने जो काम किया है ज़िंदगी में, 26 साल हो गए डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए, तो इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा और वो लोग करेंगे जिनके साथ हमने काम किया है कि हमने जो काम किया है वो कितना ढंग का था, क्या उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में कोई तब्दीली आई भी है कि नहीं आई है। तो मेरा तो जहाँ तक कामयाबी का पैमाना है वो मेरा यही है और मैं हमेशा इसी अंदाज से उसको देखता हूँ। जहाँ तक चैलेंजेस का तल्लक है, जो ज़ाती हैसियत में यकीनन शुरू में मुझे एक था कि शायद मैं ये जो नौकरी कर रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा बेहतर का मैं अहल हूँ। और मैं अजीब सा एक हमारे दिमाग में था बहुत सारे जो शुरू के एटलीस्ट, जब तक डॉक्टर मिर्ज़ा साकिब ने मुझे अपने यहाँ नहीं लिया अपनी ज़ेर सरपरस्ती, उससे पहले वाले शायद वो मेरे सुपरवाइज़र्स सुने भी तो शायद उन्हें कम अच्छा लगे। लेकिन मेरी अपनी राय उनके बारे में ये थी कि दे डोंट डिज़र्व टू बी माई सुपरवाइज़र्स। बाज़ कामों में जब मैं उनके काम के अंदाज़ को देखता था तो वो जवान बंदा ज़ाहिर है, 1997 में मेरी उम्र भी 24 साल थी। मतलब 1997 में 73 की मेरी पैदाइश है। तो वो तकरीबन 23-24 साल आपकी उम्र होती है, तो उसमें आप क्या सोचते हैं? वो हमारा भुलक्कड़पन था। एक तो ये चैलेंज रहा कि तालीम जो है, मैंने तलगंग कॉलेज से बीए किया और बीए में मेरे अंग्रेज़ी में 66 नंबर थे। और एक ये एहसास भी रहता था कि नहीं यार, हमें आगे पढ़ना है और तालीम जो है वो बेहतर करनी है। खैर बाद में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमने लम्स में भी पढ़ा, एमबीए भी फाइनेंस में किया, फिर एक और मास्टर्स कर लिया पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन ये एहसास ज़रूर था और दैट वाज़ अ मेजर चैलेंज फॉर मी। मुझे ये महसूस होता था कि अगर मैंने करियर में आगे ग्रो करना है तो शायद मेरा ज़ाद राह जो है वो मेरे पास कम है। दूसरा चैलेंज जो है अगर आप उसको कहें तो वो ये होता है कि जब आप रूरल से आते हैं तो जो रूरल की हमारी स्कूलिंग है, जो देहात के स्कूलों की, गो कि हमारी शुरू की मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी थी, मैं कॉन्वेंट में पढ़ा। लेकिन अगेन ओवरऑल एनवायरनमेंट, कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद फिर हम हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़े, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े। तो आपका जब आप वहाँ से निकल के लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में आते हैं तो वहाँ के नौजवानों के साथ जब आपका मुकाबला होता है तो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो लोग बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, लोग कपड़े अच्छे पहनते हैं। तो आपको वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कई दफ़ा आपको एटलीस्ट हमें तो यकीनन कुछ चीज़ों ने इम्प्रेस किया। मसलन करियर के शुरू में वो बंदा जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना लेता था तो हम बड़े इंस्पायर उससे होते थे कि यार ये देखो ना, इसको तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी आती है। लेकिन हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया था। मुझे याद है पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने कंप्यूटर के कोर्स में दाखिला लिया। लेकिन जिस दिन क्लास होती थी उस दिन हम नहीं जाते थे, सिर्फ लैब वाले दिन जाते थे। हम चंद और दोस्त भी थे हमारे साथ
اور لیب والے دن ہم صرف اس لیے جاتے تھے کہ ہم نے کمپیوٹر پہ گیم کھیلنی ہوتی تھی. تو ادروائز ہم جو ہے نا ہاسٹل میں اپنا لفنڈریوں میں وقت گزار دیتے تھے. تو ظاہر ہے ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا ہوا تھا, تو وہاں آ کے محسوس ہوتا تھا. تو بنیادی طور پہ وہی ایک چیلنج رہا, محسوس ہوا. چھوٹے موٹے ظاہر ہے راستے میں اسپیڈ بریکرز یہ ضروری ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اسپیڈ کو کنٹرول رکھیں, آپ سیٹ بیلٹ باندھے رکھیں. وہ مالک بھی اسپیڈ بریکرز اس لیے بناتا ہے. تو یہ چھوٹے موٹے اسپیڈ بریکرز ہوتے ہیں اور یہ تو آنے چاہیے, تب آپ کو احساس ہوتا ہے. ادروائز وہ پھر بندہ سمجھتا ہے کہ مائی وے از ہائی وے. اخوت کی جرنی بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں نے جب کام شروع کیا نیشنل رورل سپورٹ پروگرام میں, تو ظاہر ہے میں بنیادی طور پہ اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ تھا, اور پھر میں پروگرام آفیسر تھا, اور میں مائکرو فائنانس کو جو چھوٹے قرضے ہیں ان کو دیکھتا تھا. تو نومبر 99 میں ڈاکٹر منجر ثاقب صاحب مجھے اپنے پاس لاہور لے گئے. ڈاکٹر منجر ثاقب صاحب جو ہے وہ پنجاب رورل سپورٹ پروگرام میں ریجنل جنرل مینیجر تھے, اور میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. میں چھوٹے قرضوں کا جو اتنا کام تھا اس کو دیکھتا تھا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا جو کام ہوتا تھا, بہت سارے جو بھی نیا پروجیکٹ آتا تھا ڈاکٹر صاحب کہتے تھے سہیل نے کرنا ہے. تو ایک جس چیز نے ہمیں جس کا بھلا ہوا وہ شاید ہمیں وہ تربیت میں ہے یا کیا, نہ کرنے کی جو عادت تھی. تو ہم بھی کہتے تھے ٹھیک ہے سر ہو جائے گا. تو اس کا یہ ہوا کہ, اور یہ آج کے نوجوانوں کے لیے شاید ایک لرننگ بھی ہے, کہ کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا اصل کام یہ ہے تو میں یہ کیوں کر رہا ہوں, اور جو سینئر نے کہا ہم نے کر لیا. اور وہ بعد میں آ کے احساس ہوا کہ نہیں, اس نے تو ہماری اسکل سیٹ کو بہت ڈائیورسیفائی کیا. تو مجھے یاد ہے ایک دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے کہتے ہیں سہیل اگر ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو اور ہم 10-10 ہزار روپے 10 لوگوں کو دیں, اور ہر بندہ اگلے مہینے 1,000 روپے قسط میں واپس کرے, ہمارے پاس 10,000 اور ہو جائے گا. تو وہ 10,000 ہم 11ویں بندے کو دے دیں گے, اور اگلے مہینے 11 لوگ 1,000 قسط واپس کریں گے, تو ہمارے پاس 11,000 ہو جائے گا. تو ہم 12ویں بندے کو قرضہ دے دیں گے. تو مجھے ایک سال کا ایک پروجیکشن بنا کے بتاؤ. میں کریڈٹ کو دیکھتا تھا, فائنینس کو دیکھتا تھا. میں نے فوراً سوال کیا, میں نے کہا سر 10,000 دے کے 10,000 واپس لینے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے, جو اب ہم نے دینے ہیں اس کا خرچہ ہونا ہے, دینا ہے, کسی نے حساب رکھنا ہے, کسی نے اس کا انتظام کرنا ہے, بک کیپنگ کرنی ہے, کوئی دفتر ہوگا, کوئی قرضے کی قسط لینے بندہ جائے گا, تو وہ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب کا جواب بڑے مزے کا تھا, کہنے لگے جو مالک ہمیں 1 لاکھ روپے دے رہا ہے نا, تو وہ اوپر والا خرچہ بھی دے. سو دیٹس ہاؤ اخوت اسٹارٹڈ. مجھے یاد ہے میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہلا لڑکا ایک آفتاب صاحب ہیں, وہ بھی کام کرتے ہیں اخوت میں ماشاء اللہ, اب تو بہت سینئر پوزیشن پہ ہیں. ان کو ہم لے کے آئے. تو پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کا جو دفتر تھا اس میں ایک کونے پہ ایک ہم نے بٹھا دیا. پھر تھوڑا سا بڑا تو باہر برآمدہ تھا, اس کو باہر سے کارڈ بورڈ لگا کے, تو وہ مر کے 5x9 کا ایک چھوٹا سا کیبن تھا. پھر جب وہاں پہ ریکارڈ رکھنے کی جگہ نہیں ملی تو کچن میں بنا دی. سو دیٹس ہاؤ اٹ واز. تو ہم نے پھر میں نے والنٹیئر کیپیسٹی میں وہ جو شروع کا سٹاف رکھا گیا, ان کی ٹریننگ کی, ان کو کریڈٹ کا نظام, آڈٹ کروائے, بہت سارے کام. تو میں 6-7 سال اخوت کے ساتھ والنٹیئر کیپیسٹی میں شروع کی. جو بنانے والی ٹیکنیکل ٹیم جسے آپ کہہ لیں, ظاہر ہے بنانا آئیڈیا وہ تو فاؤنڈر ڈاکٹر منجر ثاقب صاحب تھے, لیکن ہمارا اس میں ایک حصہ بقدر جو سا کہہ لیں وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنی جو ٹیکنیکل کیپیسٹی تھی, جو کام ہمیں آتا تھا اس وقت, ظاہر ہے مائکرو کریڈٹ کے حوالے سے اس کے سسٹمز کیسے بننے ہیں, پروڈکٹس کیسے ڈیولپ ہونی ہیں, فیلڈ میں جانا ہے, تو وہ ساری, تو وہ ایک انسپائریشن تھی. اور آج آپ دیکھیں کہ اصل چیز ہوتی ہے یقین. آپ جو چیز کرنے چلے ہیں اس پہ آپ کا یقین کتنا ہے. دوسری بات خلوص نیت ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کا اپنا کیریئر ہے, چاہے آپ کا کاروبار ہے, چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں. خلوص نیت سے اگر آپ کر رہے ہیں نا تو مالک اس کا ریوارڈ دیتا ہے. اور اگر آپ کے ہاں نیت میں کہیں اس کے اندر جھول ہے تو پھر یقیناً بعض اوقات آپ بہت بہتر کما لیتے ہیں, لیکن انسان وقتی طور پہ دنیاوی طور پہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت کمال کر لیا ہے, لیکن اصل میں وہ شاید اس کی وہ اچیومنٹ نہیں ہوتی. اور آج اخوت دنیا کا سب سے بڑا قرض حسن کا ادارہ ہے, اس سے بڑی مثال نہیں ملتی. پھر اخوت نے بہت سارے اور لوگوں کو انسپائر کیا کہ آپ بھی ایسے پروگرام شروع کریں. بہت سارے لوگوں نے اپنے مقامی سطح پہ اس طرح سے شروع کیا, تو وہ ایک باقاعدہ موومنٹ بن گئی. اور یہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے ابھی میں افغانستان میں بھی ہوں, کام کر رہا ہوں, تو افغانستان میں دیکھیں تو ٹوٹل افغان جو آبادی ہے اس کے 10% لوگ ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ ہیں اڈلٹ پاپولیشن کے. تو لوگوں کی ایکسس نہیں ہوتی مارکیٹ بیس کیپٹل کے لیے. کاروبار کرنے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے.
پاکستان میں بھی اسی طرح ظاہر ہے بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، تو جب تک ان کو آسانی کے ساتھ مارکیٹ بیسڈ کیپٹل جو ہوتا ہے وہ ان کو دستیاب نہ ہو تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ قرض حسن کا جو ماڈل ہے یہ موہات مدینہ سے ہے، کہ جس طرح انصار نے آ کے مہاجرین نے مکہ کی مدد کی، ہر بندے نے اپنے گھر میں ایک مہاجر کو پناہ دی، تو یہ ہیو اور ہیو ناٹس کی بات ہے کہ جس بندے کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے، وہ اگر ہر بندہ ایک ایک شخص کو بھی اڈاپٹ کر لے تو دنیا سے محرومیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ کو اسلام میں بھی دیکھیں نا، تو جو حضرت رفیدہ بنت الاسلامیہ ہیں، وہ اسلام کی پہلی نرس تھیں، انہوں نے اسلام کا پہلا چیریٹی ہاسپٹل بنایا، اپنے خیمے میں وہ زخمیوں کی جنگ خندق میں، جنگ احد میں وہ کرتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے چیریٹی ہاسپٹلز ہیں، لیڈی ولنگٹن ہے، سر گنگا رام ہے، تو جو انسانیت کی خدمت کا ہے، اس کا کسی مذہب سے ایز سچ اس طرح تعلق نہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں، دنیا کے تمام جتنے بھی براعظم ہیں ان کے اندر آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو بالکل بے لوث ہو کے اور کسی بھی نسلی امتیاز سے اوپر ہو کے وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اخوت بالکل اسی طرح کا ایک ماڈل ہے جو خلوصی نیت سے شروع کیا گیا اور آج جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ ایک ماڈل مانا جاتا ہے۔ اس کا فیصلہ تو وہ ڈیوائن پاور ہے وہ کرے گی یا لوگ کریں گے کہ ہم نے جو کام کیا وہ کیسا کیا ہے۔ ایک چیز جو ریسنٹلی ہم نے افغانستان میں کی، جب افغانستان میں اگست 2021 میں تبدیلی آئی، تو جب یہ موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے پابندی لگا دی کنونشنل تمام سسٹم کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی بینکنگ نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ہوگی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام ادارے بند ہو گئے، انہوں نے کام کرنا بند کر دیا، جبکہ افغانستان میں غربت کا جو عالم ہے، اور افغانستان ایسا ملک ہے جہاں پچھلی 4 دہائیوں سے ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی سچویشن ہے، پروٹیکٹڈ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کی تکالیف، وسائل کی کمی، خوراک کی کمی، بہت سارے مسائل ہیں، مسلسل خانہ جنگی میں ایک چیز رہی، تو اس ملک کی تو اس میں ظاہر ہے لوگوں کی ضرورتیں بھی، تو وہاں پہ ایک چیز ہم نے کی کہ اور تمام جتنے بھی ہیومینیٹیرین ادارے تھے وہ بنیادی طور پہ صرف گرانٹس دے رہے تھے۔ اب جو مفت میں دیا ہوا پیسہ ہوتا ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اس سے فائنینشیل ڈسپلن نہیں آتا، لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اس کا امپیکٹ نہیں آتا بیکاز آپ کو مفت کی چیز ملی۔ تو اس وقت ہم نے یہ کیا 2022 میں کہ ہم نے وہاں ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک اسلامک مرابط کی ایک ایسی پروڈکٹ بنائی، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ اب اس کا جتنا بھی اس لون کو دینے کے لیے جو آپ کا خرچہ ہے، بنیادی طور پہ وہ اخوت کے ماڈل کی ریپلیکیشن ہے کہ جو لینے والا ہے اس نے صرف اتنی ہی اماؤنٹ دینی ہے، اور وہ اخوت کا ہی سبق ہے، اخوت سے سیکھا ہوا سبق ہے، اور لینے والے نے اتنی ہی اماؤنٹ دینی ہے، لیکن اس کے جو اوپر کے اخراجات تھے، قرضے کا حساب رکھنے کے، اس کے پیسوں کے، وہ سارے وہ ہم نے کہا کہ جس میں یونائٹڈ نیشنز کی جس ایجنسی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں کہ وہ اٹھائیں گے، اور اس کی وجہ سے افغانستان میں اگست 2021 کے بعد نومبر 2022 میں پہلا قرضہ گیا، اور اس کی ایک معمولی وجہ میں بنا، ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی محنت تھی۔ تو یہ ایک میرا خواب تھا کہ ہم یہ جو مفت میں گرانٹس دیتے ہیں اس کے بجائے ہم مارکیٹ میکنزم کو بھی بہتر کریں، مارکیٹس کو اسٹرینتھن کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو، بیکاز پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ مارکیٹ میکنزم کام کرتا ہے، اور وہ جنوری 2023 میں وہ ہم نے ایک چھوٹا سا پائلٹ کیا، 569 لون اس میں دیے، $93,000 کی انویسٹمنٹ تھی، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بلینڈڈ فائنینس $1 ملین کا آیا۔ $93,000 سے ہم نے $1 ملین ریز کیا، دوسرے لفظوں میں امپیکٹ جو تھا وہ $1 ملین کا تھا۔ تو جنوری 2023 میں جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے پاس اس کام کو مزید بڑھانے کے لیے کوئی $1 ملین تھا، اور اس سے ہم نے ایک چیز شروع کی کہ اس سے ہم تقریباً کوئی 1900 مزید قرضے دیں گے، اور وہ تقریباً $5 ملین کے ہوں گے، جو $5 ملین پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گا، بلینڈڈ فائنینس اس کو بولتے ہیں، اور آج وہ پورٹ فولیو جو ہے وہ $50 ملین کا ہے۔ جو سال ختم کیا، سال جب شروع کیا تھا تو $1 ملین سے تھا، جب سال ختم کیا تو وہ $50 ملین کا پورٹ فولیو ہے۔ وہ ایک لگتا ہے کہ ایک ڈھنگ کا کام ہے، ہوا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی،
ان کے پاس جب وسائل آئیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر سکیں گے، خود کما سکیں گے. سو بجائے ایک بھیک کے، بجائے افغان بڑے غیور قوم ہے، تو بجائے آپ ان کو وہ دینے کے، ان کو خیرات دینے کے، آپ ان کو اس قابل بنا رہے ہیں. بجائے آپ ان کو مچھلی کھلانے کے، آپ ان کو مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو چند کام ہم نے کی ہے زندگی میں، یہ ایک تازہ بات ہے. تو اس پہ باقی اس سے پہلے بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرتے رہے، لیکن ہم اس میں ایک معمولی حصہ تھے. وہ جو امپیکٹ آیا وہ کسی اور کا فیصلہ ہے، کائنات بنانے والے کا فیصلہ تھا. وہ امپیکٹ آنا تھا، اس نے ہمارے تھرو چینل کر دیا، تو ہمارے تھرو چینل ہو گیا. وہ ڈاکیے ہم لگ گئے. تو ہمارا رول جو ہے وہ ایک ڈاکیے کا ہے، اور بس وہ ہمارے پاس اچھا خط آ گیا، خوشی کی خبر تھی، تو ہماری خوش نصیبی ہے. ادروائز تو ہمارا اس میں کمال نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ میں لوگوں کو شاید کوئی پیغام دینے کی ابھی میری اوقات ہے. نکمہ سا آدمی ہوں. لیکن ایک بات جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، آج کے بچوں کے لیے، لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے آگے بڑھنا ہے، کام کیسے کرنا ہے. تو جو ہماری ایک لائف لانگ لرننگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہارڈ ورک ہے نا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. خلوص نیت کے ساتھ محنت، محنت اور محنت، اس کے علاوہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں جس پروفیشن میں بھی ہیں تو وہ میٹر کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، پڑھنے کی عادت. خیر میں کہتے ہوئے یہ بڑا عجیب لگوں گا، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن آج کا نوجوان ہمارا جو ہے وہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، اور ممکن ہے میں غلط ہوں، ممکن ہے مجھے غلط محسوس ہوتا ہو، کہ ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا اور یہ جو فاسٹ موونگ کمیونیکیشن ایپس ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے جو چیز دیکھتے ہیں اسی کو بنا تحقیق ہم سچ سمجھ بیٹھتے ہیں. تو اس سے ہماری جو اصل میں ہمارا جو نالج بیس ہے اس میں فرق نہیں پڑتا. وہ میٹر کرتا ہے جی. آپ کی اسکل جیسی بھی ہو، جو نالج بیس ہوتی ہے وہ زندگی میں میٹر کرتی ہے. تو وہ اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے چاہیے. مجھے یاد ہے میں مائکرو فائنانس، ظاہر ہے میں نے اس میں کام شروع کیا شروع میں، بعد میں تو ہم نے مختلف کام کیے. تو 2002-3-4 میں میری جو پرسنل ڈیجیٹل لائبریری تھی اس کے اندر کچھ 350-400 کے قریب آرٹیکلز، کتابیں. تو مجھے اس وقت شوق تھا، تو میں لے کے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے کمپیوٹر پہ سیو کرتا تھا اور پھر پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. دوسرا لیسنز یہ ہے کہ جو پڑھنے کی عادت ہے، آپ جس مرضی شعبے میں ہیں وہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور تیسرا لیسن یہ ہے کہ کبھی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دماغ میں یہ فطور نہ آئے کہ یہ میں ہی ہوں، یہ میری وجہ سے ہے، کیونکہ وہ کسی اور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز من جانب اللہ ہے. بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی جو والدین کی دعا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی دعا بھی نہیں ہوتی. دعا والدین کی نہیں ہوتی، اصل میں اس کا کرم شامل حال ہوتا ہے. دنیا کے کون سی والدہ ہے، کون سے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے؟ قبول انہی کی ہوتی ہے جہاں اس نے سوچا ہوتا ہے. تو وہ ہر چیز اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو انسان کو بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خلوص نیت کے ساتھ اور سخت محنت، پھر مالک نتیجہ دیتا ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا رزلٹ لازمی دیتا ہے. ایک تو خیر تعلیم کے حوالے سے ابھی ایک کمی ہے جو میں پچھلے چند سالوں سے پلان کر رہا ہوں. اور ایک میرے دوست ہیں، وہ ماشاءاللہ پڑھائی میں ہم سے بہت اچھے تھے، اور انہوں نے بعد میں ڈاکٹریٹ کی اور آج کل وہاں پہ UK میں ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور بڑے ہی قابل آدمی ہیں. میں نے پہلی دفعہ ان کے ساتھ شیئر کیا، اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو ہے نا، تمہارے کو نیت میں مسئلہ ہے، تم کرنا ہی نہیں چاہتے. ایک تو ظاہر ہے پڑھائی جو ہے وہ میرا پہلے خیال تھا کہ جب میں 50 کا ہوں گا تو 50 کا ہونے سے پہلے آئی نیڈ ٹو ڈو مائی ڈاکٹریٹ. وہ نہیں کر سکا، اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں کتنا قابل آدمی ہوں. میں نے اپنا سیٹ کیا ہوا ایک ٹارگیٹ میں اچیو نہیں کر سکا. اس کے علاوہ کوئی یہی ہے جو ہمیں کام آتا ہے کہ اس کو خلوص نیت سے کرنا ہے، اور اسی میں کہیں جہاں مالک نے جو چیز کروا سکی. فیوچر اسپائریشن یہی ہے کہ جو کر رہے ہیں اس کو کتنا بہتر کرنا ہے، کیا اور سیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا نئی ڈھنگ کی کوئی چیز سیکھ سکتے ہیں، کیسے بہتر سیکھ سکتے ہیں. تو فیوچر اسپائریشن تو یہی ہے جو ہمارا پروفیشن ہے.
اس میں جہاں تک جہاں ہو سکے اپنی ذاتی حیثیت میں، مثلاً ہم اپنا علاقہ ہے تلہ، وہاں پہ ہم لوگوں کے لیے ایک والنٹیئر سا نیٹ ورک ہے، ہم اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کہیں تعلیم کے لیے، کوئی لٹریچر فیسٹیول ہم نے کروایا، تو وہ ایک تشنگی ہوتی ہے کہ ایسا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔